मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला ने, मैं ये बता रहा था कि साइंस की नॉलेज बहुत महदूद है, तो साइंस को कभी भी अल्लाह रसूल के मुकाबले में ना के खड़ा मत करो। कुरान तो पहले कह रहा है युमिनूना बिल गैब, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये गैब की बातें हैं। क्या मतलब? गैब कहते हैं जो हमारे हवास से ट्रेस ना हो सके, जो हवास में आ ही ना सके, यानी साइंस वहां तक पहुंच ही ना सके। अब सवाल पैदा होता है, जब साइंस पहुंच नहीं सकती तो हम उनको माने क्यों, हम फिर यकीन क्यों करें? अगर हवाई बातों पे हमने यकीन करना है बगैर दलील के तो हिंदू भी तो एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि 7 जन्म होते हैं, हो सकता है वो सही कह रहे हो। फिर क्या ख्याल है भाई? हिंदू भी कभी तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि 7 जन्म होते हैं, आप मरते हो तो फिर आपकी रूह फलान में चली जाती है, फलान में चली जाती है। सिखों का अलग कॉन्सेप्ट है, यहूद, ईसाई और इस्लाम का एक ही कॉन्सेप्ट है इस बारे में। तो खूब समझ लें कि जब आप हवास के जरिए कोई चीज मालूम नहीं कर सकते तो नॉलेज हासिल करने का आपके पास एक तरीका रह जाता है, वो है खबर, न्यूज। तो न्यूज अगर देने वाला सच्चा आदमी है, उसके सच्चे होने पर दलाइल कायम हो जाएं, तो साइंसदान भी उसकी बात को मानता है। हालांकि साइंस उसकी पहुंच तक वहां तक नहीं पहुंच सकती, फिर भी साइंसदान भी मानेगा उसको। तो हम जो मानते हैं ना कि मौत के बाद जिंदगी है, वो पैगंबरों के कहने की वजह से मानते हैं, और पैगंबरों की सदाकत के और उनके सच्चे होने के दलाइल के अंबार है हमारे पास। तो पैगंबर जब तक कोई बात नहीं कहे उस वक्त तक हम उस गैब पर यकीन नहीं रखते। पैगंबर कहेंगे कि तो हम मानते हैं। क्यों? पैगंबर के सच्चे होने के दलाइल अल्लाह ने एक दलील नहीं, वो तो लाइन अंबार लगा दी है उनके सच्चे होने के। एक आदमी के सच्चे होने के 20 दलाइल आपके पास हैं। वो ऐसी बात कर रहा है कि जो तजर्बे में नहीं आ रही है, तजर्बे से बाहर है, तजर्बे के खिलाफ नहीं है, तजर्बे की पहुंच से बाहर है वो, तो आप उसके सच्चा होने की बेस पे उस खबर को मानते हो, आप यकीन करना पड़ता है आपको। और फिर झुटलाना ये हठधर्मी और जिद कहलाता है। तो हम गैब के मानने वाले हैं, लिहाजा हमने 5 चीजों को, जो 5 चीजों से पहले गनीमत समझना है, तो गनीमत उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में गैर मुस्लिम। हमारा गनीमत समझने का अंदाज क्या होगा? हर वो चीज जो आखिरत में रुकावट का जरिया बन रही है उसको हमने साइड पे लगाना है, और हर वो काम जो आखिरत में तरक्की का जरिया बन रहा है उस काम को हमने फोकस करना है, उसको करने की कोशिश करनी है। तो हम टाइम बचाने वाले कहलाएंगे अल्लाह की नजर में। अब एक आदमी कारोबार कर रहा है, रात को 2-2, 2:30 बजे, जैसे कारोबारी लोग कर रहे होते हैं, 2:30 बजे घर आ रहे हैं, 12-12 बजे तक सो रहे हैं, फिर 12 बजे उठ के चाय पी और निकल गए, फिर बिजनेस किया, बिजनेस, और करोड़ अरबपति बन गया। हो सकता है उसको वर्कशॉप्स में बुलाए, उसको मोटिवेशन स्पीकर अपने प्रोग्राम में बुलाएं कि माशाल्लाह स्ट्रगल के नतीजे में आज ये यहां तक पहुंचा है, ये टाइम। जनाब आपकी कामयाबी का राज क्या? वो कहे जी मेरी कामयाबी का राज ये कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं उठता हूं और उठते ही चला जाता हूं ऑफिस, और मोबाइल बंद रखता हूं 24 घंटे, और अपने काम को फोकस, मोबाइल इस्तेमाल भी उतना ही करता हूं जितना कारोबार में मुझे इस्तेमाल करना पड़े। और जनाब ऐसे मेरी जिंदगी, और आज मैं करोड़ रुपए का मालिक हूं। लेकिन जब किसी मुफ्ती से पूछोगे, आलिम से पूछोगे, वो कहेगा ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों? आखिरत में बर्बाद। वजह क्या है? कि इसकी लाइफ सुन्नत के मुताबिक नहीं। हमारे नबी से ज्यादा विजन किसका बड़ा होगा भाई? हमारे नबी अपने घर वालों को भी वक्त दिया करते थे। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन, फरमाया तुम्हारी जान का भी तुम पर हक है, अपनी सेहत को भी टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे कमाऊ पूत मैंने देखे हैं, कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन चुके हैं। वो घी का डब्बा देखा है आपने? घी का डब्बा नजर आएगा, दूर से चलते हुए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा लिए, ना सेहत की तरफ तवज्जो, ना वर्जिश, ना एक्सरसाइज, ना खाने पीने पे कंट्रोल, ना बीवी बच्चों की तवज्जो। बच्चे बागी हो गए, कमाने में ऐसे लगे हुए हैं, बच्चे बागी हो गए बाप के, क्योंकि बचपन में बाप ने उनको मोहब्बत ही नहीं दी, टाइम ही नहीं दिया। बच्चा देखो, जो बच्चे को टाइम देता है ना, बच्चा उसी को मानता है। बच्चा ये डॉक्यूमेंटेशन को नहीं मानता। अबे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है ये अम्मा है,
لیکن پال پڑوسن رہی ہے اس کو, تو بچہ کس کی گود میں جائے گا؟ پڑوسن کی گود میں جائے گا. آپ اس کو بتائیں, یا بچے کو محبت دے رہا ہے ماموں, فرض کر لو, ہر وقت اس کو گود میں اٹھاتے ہیں ماموں بچے کے, اور اس کو شاپنگ کرانے لے جاتے ہیں, پارک میں لے کے جاتے ہیں, ابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا. اب جب ایک دن ماموں نے گود میں لیا اور ابا نے بھی پکارا, تو بچہ گیا کس کی طرف جائے گا؟ کہاں؟ ماموں. اب آپ اس کو نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں بچے کو, دیکھو ڈاکومنٹیشن میں, بیٹا فادر میں لکھا ہوا ہوں, وسیم بن, میں وسیم, میں ستار, دیکھو بیٹا. بیٹا مانے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ تھوڑی. یہ آج لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہمارے بچے باغی ہو گئے, ہم سے بات ہی نہیں کرتے, پوچھتے ہی نہیں ہیں, ساری توجہ ماں کی طرف ہے, ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو بھائی جب ان کو لفٹ آپ نے کرانی تھی تو آپ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. باپ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں پیسہ تو میں خرچ کر رہا ہوں, یقیناً بہت زبردست, کوئی عقل مند بچہ ہوگا تو اس بات کو مانے گا, لیکن بچہ تو بچہ ہے نا, وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے, پیسہ کون دے رہا ہے, میری اماں جو مجھے عزت کے ساتھ پال رہی ہے, تو ابا نے اماں کو پالا ہوا ہے تو اس وجہ سے اماں مجھے پال رہی ہے. یہ چیزیں تو بچے کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون قریب ہے میرے. تو آپ بچوں کو ٹائم اگر نہیں دیتے, گھر میں ان کو پیار نہیں کرتے, آپ پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں, آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ اللہ کی نظر میں بھی ناکام ہو میرے بھائی, اور یہ بڑھاپے میں یہ چیزیں پھر آپ کو ستائیں گی, تنگ کریں گی آپ. اگر آپ کی جاب اس ٹائپ کی ہے نا کہ آپ کو پاس ٹائم ہی نہیں ہے, تو ہفتے میں اس کی پھر تلافی کیا کرو. پورا ہفتہ ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دن زیادہ ٹائم دے دو ان کو. پھر آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, نماز آپ ضائع کر رہے ہو تجارت میں, تو دنیا تو آپ کو کہے گی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے کامیاب آدمی, آپ نے اتنا اچھا بزنس کیا. اللہ کیا کہے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. نماز قضا کر کے میرے بھائی اگر کروڑوں اربوں روپے بھی آ جائیں تو سمجھ لو کہ آپ قارون سے آپ کی مناسبت اور زیادہ پکی ہو گئی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے, ایک روایت ہے کہ جو نماز چھوڑتے ہیں نا ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اس کی لاجک بھی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قارون بھی پیسہ کمانے میں مست تھا اور آپ بھی پیسہ کمانے میں مست ہو, نماز روزے کی پرواہ نہیں ہے آپ کو, تو ایک ہی جیسے ہو گئے نا دونوں. اس نے زیادہ کما لیا, آپ کے پاس اتنے وسائل ہے نہیں, ورنہ آپ بھی وہاں تک پہنچ جاتے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, تو غنیمت ہم نے اس انداز میں سمجھنا ہے جس انداز میں قرآن نے ہمیں غنیمت سمجھنے کا حکم دیا ہے. اس کو فوکس کریں گے, تھوڑی محنت میں زیادہ مل جائے گا. اس کو ہٹا کے اگر زیادہ محنت کر لی تو زیادہ میں بھی کچھ نہیں ملے گا آپ کو. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے بیلنس لائف, اعتدال والی لائف. سب سے پہلے تو اپنی زندگی سے ان تمام کاموں کو نکال دیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. ان کو تو بالکل ہمیشہ کے لیے نکال دیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا, دنیا میں تو ہوتا ہے, تو چلو کر لو, یہ بھی تو ایک زندگی ہے نا. بلکہ 4 قسم کے کام ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جن کا دنیا میں بھی نقصان, آخرت میں بھی نقصان. ان کو تو قریب, وہ تو ٹائم ویسٹنگ ہی ہے, وقت ضائع کرنا ہی ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ شراب پینا, نشہ کرنا, گٹکے کھانا. ان میں کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی؟ نہ اس کا دنیا میں یہ فائدہ نہیں, نقصان ہے الٹا, اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی نقصان. اللہ پوچھے گا تو جو منہ کے کینسر سے مرا ہے تو یہ کیا ہوا تھا جو تجھے منہ کا کینسر ہوا؟ آپ یہ کہو گے اللہ میں چونکہ گٹکا کھاتا تھا مجبور تھا میں. یہ دلیل چلے گی قیامت میں؟ اور جتنی نشے کی چیزیں آئس لے رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, یہ ڈپریشن بڑھاتی ہیں, یہ ڈپریشن ختم نہیں کرتی ہیں. حتیٰ کہ چائے بھی ڈپریشن بڑھاتی ہے, کافی بھی ڈپریشن بڑھاتی ہے. میں بھی چائے پیتا ہوں لیکن میں فضائل کا قائل نہیں ہوں. جتنا ہے اتنا ہی رہنے دو, بٹ سٹا لگا لیا بس اتنا ہی. آج کل بعض حضرات فضائل پر پیش کر رہے ہیں باقاعدہ, تو فضائل نہیں ہوتے. ہر وہ چیز جو جس میں نشہ ہے نا. اب بعض لوگ کہتے ہیں چائے میں نشہ تھوڑی ہے. بھائی نشہ وہ والا نہیں ہے جو پی شراب والا ہوتا ہے. نشے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, آپ چائے پیتے ہیں, کیفین آپ کے بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے. تو یہ جو بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے, یہ کوئی نیچرل طریقے سے نہیں بڑھتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایکسرسائز کرنے سے ایک بڑھتا ہے, ایک نیند سے آپ کو سکون ملتا ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ وقتی ہے.
تبھی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو پیتے ہیں ان کو پینے کی عادت ہو جاتی ہے. یہی اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل. جو نہیں پیتے وہ ویسے ہی فٹ فاٹ رہتے ہیں. پھر سوال پیتے کیوں ہیں, پھر کیا پیے آپ بتاؤ. تو ہم چائے نہ پیے تو کیا پیے ہیں. مطلب میرا یہ ہے کہ نقصان ہے, زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے یار. شراب سے بچے ہوئے ہیں, چرس سے بچے ہوئے ہیں, ہیروئن سے بچے ہوئے ہیں, تو 2-3 چھٹے لگا لیے. پھر بھی کوئی یہ بھی نہ لگائے تو زیادہ اچھا ہے. اور ہم نے تو کئی بار چھوڑی ہے, پھر وہ شروع کیوں کر دی وہ میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ. کیونکہ چائے نہ پیو تو پھر لوگ کچھ اور پلاتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. لسی لا کے, اتنا بڑا لسی کا گلاس لا کے پلائیں گے, وہ کون ہضم کرے گا بھائی. تو یہ جتنی چیزیں ہیں فضائل ہوں گے, تھوڑے بہت نقصانات بھی ہیں. تو خیر میں بس 2 منٹ میں سمجھتا ہوں. بات کیا کر رہا تھا میں, کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں یار. یہ چائے کہاں سے, یہ بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے بھائی. میری چائے اور کافی پہ جو رپورٹ ہے وہ حتمی نہیں ہے. آپ کو ڈاکٹر دن میں 20 کپ چائے کے پلائے, مشورہ دے 20 کپ کافی کے, آپ ڈاکٹر کی رائے پر عمل کریں. اس میں ہماری رائے پر آپ عمل نہ کریں. ہم تو جو سمجھ میں آیا تو پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ وہ یہ چیزوں میں رکھا وکھا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وقتی فائدے ہوتے ہیں, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. دیکھو پیغمبروں کی زندگی نیچر کے مطابق ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تھکے, کھانا کھا کے آرام کیا. یہ ہے اسٹریس اور تھکاوٹ ختم کرنے کا نیچرل طریقہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تھکاوٹ دبا کے ہو رہی ہے, سوتا نہیں ہے, کافی پی کے اپنی کھوپڑی کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, باقی ڈاکٹر جانے آپ جانے. اگر ڈاکٹر کہتے نہیں آپ پیئیں تو آپ پی لیں بھائی, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, تو میں زیادہ ان چیزوں میں بات کرتا نہیں آج کل. تو بس وہ بتا دیں آخری سرا کہاں تھا. ابے وہ بالکل اینڈ میں, ابھی تو ختم کر رہا ہوں نا بیان, بالکل اینڈ میں جہاں تھا میں. ہاں یہ بھائی نے بات کی, 4 قسم کے کام ہوتے ہیں. کچھ کام ہیں دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے, آخرت میں بھی. نشہ ہے اور بہت سارے اور ایسے کام ہیں. زنا ہے, دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی. دنیا کا نقصان کیا, آپ کی جو شادی کے بعد کی زندگی وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے زانی کی. وہ بیوی کو محبت نہیں دے پاتا جو زنا سے بچنے والا دیتا ہے, پھر محبت میں کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بڑے نقصانات ہیں, آخرت میں تو ہے ہی ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں میرے بھائی جس کا دنیا آخرت میں تو نقصان نہیں ہے, سوری دنیا میں تو نقصان نہیں ہے لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہے. ابھی وقت ختم ہو گیا, پھر تفصیل سے بتاؤں گا. کچھ کام ایسے ہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. یہ تینوں قسم کے کام اپنی زندگی سے نکال. اب جو PUBG کھیل رہے ہو, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی بظاہر کوئی ایسا نقصان نظر نہیں آتا, لیکن یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. نقصان کا خطرہ بہرحال ہے, کمر کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بیک پین شروع ہو جائے گا. جب یوں گھنٹے سے لگا ہوا یوں بٹن دبا رہا ہے تو یہ کیا ہوگا ہے بھائی. اور اگر نہیں ہوتا تو ٹائم تو ضائع تو ہو رہا ہے نا. تو حدیث میں جو کہا نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, اصل میں ان چیزوں کے بارے میں کہا ہے. وہ تمام کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, ان تمام کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. کچھ کام ایسے ہیں دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. اچھا, کچھ ایسے لذت والے کام ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اس میں مزہ آتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب. مثال کے طور پر آپ جو کھیل رہے ہیں, PUBG کھیل رہے ہو, اس کے بجائے آپ ایسا کھیل کھیل لو نا, فٹ بال کھیل لو جا کے. کیا خیال ہے؟ تو مزہ بھی آئے گا اور صحت بھی کیا ہوگی, اچھی ہوگی نا. تو صحت اچھے ہونے سے آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فرائض واجبات تو باہر صورت میں پورا کرنے ہیں, رمضان کے روزے, زکوٰۃ, فرض, یہ تو ہے ہی ہے. یہ تو اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, یہ تو سب سے پہلے ہیں. یہ تو میں اس لیے اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ چیز تو اسلام میں سب سے پہلے ہے. نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہے, روزے کے لیے ٹائم نکالنا ہے, زکوٰۃ کے لیے, رشتہ داری جوڑنے کے لیے. اس سے ہٹ کے عام نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس میں وہ تمام کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں, ان تمام کاموں کو اپنی لائف سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. مکمل نہیں نکال سکتے, کم کر لو. دیکھو جو کام ایک دم سے نہیں ہو سکتا نا, تو مایوس نہ ہو, آدھا کر لو یار اس کو. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں روزانہ میں نے معمول بنایا آدھا گھنٹہ تلاوت کروں گا, ہوتی نہیں ہے مجھ سے. تو میں نے کہا 15 منٹ کر لو. کہہ رہے یار 15 منٹ میں کیا یار, میں حافظ قرآن ہوں, صرف 15 منٹ. تو میں نے کہا جب آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہی تو 15 منٹ کر لو نا.
یہ سوچتے رہو گے کہ نہیں جی 15 منٹ سے کیا ہوتا ہے, تو پھر نہ آدھا گھنٹہ ہوگی نہ 15 منٹ بھی نہیں, 5 منٹ کے لیے قرآن لے کے بیٹھ جایا کرو روزانہ. تو انسان کی طبیعت میں اللہ نے لچک رکھی ہے, ایک دم سے نہیں ولی اللہ بن جاتا, وہ ایک دم سے پورا یوٹن کی طرح چینج نہیں ہو جاتا. یوٹن میں بھی تھوڑا سا گھما کے آنا پڑتا ہے. ایسا کبھی گاڑی دیکھی آپ نے یوں گئی اور یوں کر کے الٹا کر کے آپ نے یوں کر کے واپس لے آئے. تو جو کام نہیں ہو رہا میرے بھائی, جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو. اور سب سے بڑا عذاب اس زمانے کا ٹائم ضائع کرنے کا یہ موبائل ہے. لگے رہتے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹک ٹک. فیس بک تو ایسا ٹائم ضائع کرتا ہے, ایک ویڈیو پھر دوسری ویڈیو پھر تیسری ویڈیو پھر چوتھی ویڈیو پھر پانچویں ویڈیو پھر چھٹی ویڈیو, 3-4 گھنٹے لوگوں کے برباد ہو رہے ہیں اس پہ. اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے, بلکہ نقصان دے رہا ہے وہ. تو موبائل پہ کنٹرول کرو, کنٹرول کتنا ٹائم استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے اور کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں جی ہم کچھ تھوڑی دیر تفریح کے لیے بھی استعمال ہو, تو اس کا بھی ایک ٹائم رکھ لو. یار آدھا گھنٹہ میں ایویں ہی دیکھوں گا یوٹیوب اور فیس بک پہ کیا آ رہا ہے. ہم بدنظری نہ کرو اس پہ, وہ تو حرام ہے نا. تو اس کو بھی تو محدود تو کرو نا. آپ کہتے ہو یار میں اتنا نیک نہیں بن سکتا کہ میں جب بھی یوٹیوب فیس بک دیکھوں تو کوئی کام کی چیز ہی دیکھوں, یہ تو بہت ہی نیک بن جاؤں گا نا میں. تو بھائی اتنا کر لو کہ ابھی تم 2 گھنٹے موبائل پہ ضائع کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو, اس ضائع کرنے کے ٹائم کو کم کر کے کتنا لے آؤ. 1 گھنٹہ ٹائم ضائع کروں گا میں, 2 گھنٹے سے کس پہ آ جاؤ. پھر تھوڑے دنوں میں جب کام کا بندے بنو گے نا انشاءاللہ, تو وہ 1 گھنٹے سے خود بخود دل چاہے گا کس پہ آ جاؤ, آدھا. کیونکہ ادھر کام بڑھ رہے ہیں نا آپ کے اہم کام. ان اہم کاموں کے بڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی کی قدر حاصل ہوگی. آپ خود آہستہ آہستہ اس ٹائم کو کم کر کے زیرو پہ لے آؤ گے. آپ بولو گے بلا وجہ موبائل دیکھنا ہی نہیں ہے میں نے, کوئی کام کی بات ہے. ہم تو فون سننا بند کر دیا. میں اتنا فون سنتا تھا, اس کے بعد ایسا بند کیا ہے فلائٹ موڈ. میں تو بھول جاتا ہوں اس کو فلائٹ موڈ پہ ختم کیسے کرنا ہے بعض دفعہ, یعنی سائلنٹ سے ختم کیسے کرنا ہے. کیوں؟ ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا. کبھی فلاں کا فون آ رہا ہے, اب اور سنائیں حضرت خیریت سے, کیسی چل رہی ہے آج کل, طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا الحمدللہ. آپ سنائیں کہاں ہوتے ہیں حضرت آج کل آپ؟ میں تو کراچی میں ہوتا ہوں. اور آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں پشاور سے بات کر رہا ہوں یا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی 10 منٹ پی گیا, اب بتائیں جی کیا بات ہے. جی حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا آپ سے, وہ نماز میں یہ ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہے؟ ہاں جی لازم. دوسرا فون, تیسرا فون. ہم نے کہا بیٹا ہم دنیا میں کسی کام کے بھی تھوڑے دنوں میں نہیں رہیں گے, ایسی کی تیسی. یار ایسا بند کیا ہے تو گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے جھاڑ پڑتی ہے. 1 گھنٹے سے فون کر رہے ہیں, اٹھا کیوں نہیں رہے؟ وہ جھاڑ آسان ہے, اس کے سائڈ افیکٹ کم ہے. آدمی تھوڑا برداشت پیدا ہوتی ہے, سن لیتا ہے, تھوڑا اپنا مردانگی کا احساس ہوتا ہے. اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ 2-3 احساسات تجربات کے بعد وہ آسان ہے. فون سننا شروع کرتے ہیں تو سارا دن. پھر لوگ کہتے ہیں کوئی الگ نمبر رکھیں, خاص لوگوں کو دے دیں. تو بھائی وہ خاص بھی ماشاءاللہ پہلے 2 تھے, پھر 4 تھے, پھر 8 تھے, پھر 8000 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اس کا حل یہی ہے کہ بھائی یہ ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے, آپ کی مرضی سے استعمال نہیں. اب میں یہ نہیں کہ لوگوں سے رابطہ ختم. اب میں جب فارغ ہوتا ہوں, جیسے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں جہاز کے انتظار میں, تو وہ ٹائم میرے پاس فارغ ہے. اس میں دیکھتا ہوں یار تسبیحات ہیں تو وہ اللہ کا کبھی توفیق دے دے وہ مکمل کر لو, تلاوت ہے کبھی وہ کر لو, وہ بھی ہو گیا تو یار موبائل دیکھو. اب بیٹھ پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ وہ وسیم بھائی کا 6 مہینے پہلے میسج آیا ہوا ہے, اس میں کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو میں جواب دیا الحمدللہ ٹھیک ہے. وہ بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے یار میں نے 6 مہینے پہلے طبیعت پوچھی تھی. تو ایسے ٹائم آپ کو مل جاتے ہیں بہت سارے. تو یہ نہیں کہ رابطہ منقطع کر دیں, نہ اس کا بھی نقصان ہے. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اس زمانے میں. تو پھر آپ نے اپنا ایک ٹائم لگا کے, پھر آپ نے دیکھا یار یہ مس کال آئی ہوئی ہے تو بڑا ضروری آدمی ہے, تو پھر آپ میں کال بیک بھی کر لیتا ہوں اس کو, بھائی آپ نے فون کیا, خیریت کیسے فون کیا. تو یہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے. قوم کو بھی فائدہ پہنچائیں, لیکن ایسا فائدہ قوم کو نہ پہنچانے کی کوشش کریں کہ آپ فائدہ پہنچانے کے قابل ہی نہ رہیں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں وہ موبائل کی وجہ سے. وہ مفتی ہیں, وہ لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں. انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے نا موبائل اوپن کھول دیا. فون آ رہے ہیں حضرت طبیعت ٹھیک, جی ہاں ٹھیک, یہ مسئلہ, یہ طلاق ہو گئی ہے, یہ وراثت ہے, یہ فلانا مسئلہ ہے, یہ جو ہے کیا نام ہے 20 قسم کے, روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا. تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ کیا ہوا, ان کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ. میں ملا ان سے. اچھا جب میں ان سے ملا تو مجھے لگا کہ یار ان کی تو سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے. تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میری اوپر کی سیٹنگ آج کل آؤٹ ہوئی ہے, میں گولیاں کھا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ موبائل کی وجہ سے. پھر مجھے کہنے لگے خدا کا واسطہ اس پہ کنٹرول کرنا, ورنہ یہ ڈپریشن کا مریض بنا دے گا.
حقیقت ہے یہ. پہلے ڈپریشن کے مریض کم تھے, خوش زندگی تھی, رات کو بستر پہ لیٹتے تھے, سو جاتے تھے. اب یوٹیوب, فیس بک, ادھر سہانجنا کے فضائل ہیں. حقیقت ہے, سہانجنا کھانے سے یہ ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے, میرے پاس سہانجنا ہی نہیں ہے. لوگ سہانجنا کے چمچے کھا کھا کے 100 سال جئیں گے اور میں تو کچھ بھی نہیں. پھر جناب وہ حکیم, اس کا یہ معجون, پھر وہ ڈاکٹر کی یہ ریسرچ, پھر وہ سائنسدان کے ناسا میں سیارے چھوڑ رہے. ادھر ایک فیس بک پہ ویڈیو آتی ہے, ناسا میں جو ہے نا وہ جو ہے نا راکٹ جا رہا ہے ایک اور ناسا کا نا, اور وہ سائنسدان ان کے چاند پہ جا رہے ہیں, کوئی مریخ کی باتیں کر رہے ہیں. پھر نیچے ویڈیو آئے گی کراچی میں گٹر ابل رہے ہیں نا. آدمی کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, ہم کہاں جی رہے ہیں یار. پھر ایک اسکالر آئے گا, وہ کہے گا پاکستان بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے, بھاگو. اب مالدار آدمی کہتا ہے یار صبح سے پاسپورٹ بناؤ بیٹا نکلو. غریب کہتا ہے یار ہم تو بھاگ بھی نہیں سکتے یہاں پہ, یار ہم تو بھاگ بھی نہیں. ابے تجھے صبح ناشتے میں انڈے پراٹھے مل گئے, تجھے دوپہر گھر مل گیا, تو بینک کرپٹ ہو یا نہیں ہو, تو تمیز سے کھا پی رہے نا, آرام سے رات کو کھا کے سو جایا کر. تو نہ دیکھا کر, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ چیزیں, ماہر معاشیات جانے, گورنمنٹ جانے. بینک کرپٹ ہونا ہمارے کیا, ہم کیوں ٹینشن لیں بھائی. تمیز سے, اور یہ موبائل سے جان چھڑاؤ گے تو سکون کی زندگی گزرے گی. اور جو ینگ لڑکے ان کے تو اور پھر وہ لڑکیوں کے میسج بھی چیک کرنے ہوتے ہیں انہوں نے, اور ڈپریشن. تو آپ نے اپنے آپ کو اس جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا غلام نہیں بنانا, اس کو اپنے تابع رکھنا ہے آپ نے. تو ٹائم بچائیں, حدیث کا یہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سہانجنا کے درخت لگانے کی توفیق عطا فرمائے.